अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना आप भूल जाते हैं। अच्छा, अब हम अपने वाक़े पे आते हैं। उम्र मुबारक की 40वीं बहार शुरू हो गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरज़ू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहे थे, जिसकी बरसों से तलाश थी और जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बेताब थे। साल हाँ साल की इबादत और रियाजत से रूह में रोशनी फूट पड़ी, दिल आईना की तरह चमक उठा, बातिन यकायक दमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिदायत का इल्हाम होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नजर आने शुरू हुए। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हकीकत खुल गई। तारीकी के वो पर्दे तार तार हो गए जिन्हें चाक करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हक को हिदायत की शाहिरां रोशन हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, दुनिया की रंगीनी 4 दिन की चांदनी है, यहाँ की राहतें और लज्जतें वक्ती और फ़ानी है। मगर अफसोस है, हम लोगों ने दुनिया को ही अपना माना है, आखिरत को भुला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हुआ कौम कितनी गलत बातों में गिरफ़्तार है, उसके अक़ीदों में कितना बिगाड़ है, वो सीधी राह से कितनी दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान गए, तन्हा अल्लाह ही सब का माबूद है, वही सब का आला है, वही सब का हाकिम है, सारे इख्तियारात का मालिक वही है, उसका कोई शरीक और साजी नहीं, सारे इंसान उसी के बंदे हैं, ज़मीन और आसमान उसी के ताबे हैं, वो सब को उसके किए का बदला देगा। ज़रा बराबर नेकी होगी वो भी सामने आएगी, बदी होगी वो भी सामने आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। जो बातें जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे, जिनकी हकीकत मालूम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार थे, अब वो सूरज चांद की तरह रोशन हो गए। हक बातिल अयां होकर सामने आ गया। बातिल की सारी हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिया हो गई। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद खुशी हुई। दिल गुलाब की तरह खिल उठा, सीना नूर ईमान से दमक उठा, लेकिन साथ ही घबराहट तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़माने से हकीकत की तलाश थी। इस हकीकत को पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह खुशी हुई, लेकिन उसका ऐलान करने पर कौम का क्या ये रवैया होगा, ये सोचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा उठे। खौफ से दिल लरजने लगा। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी। या अल्लाह हम सब को ऐसी हिदायत दे जैसे आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो राह सजाई जो उसके नेक बंदों की राह है, लेकिन कौम तो गुमराही के दलदल में फंसी है। उसे हिदायत की शाहरा पर कौन लाएगा, बातिल से उसे बेजार कौन करेगा, हक को उसके दिल में कौन उतारेगा। जब ख्वाब सुबह की तरह रोशन हो जाता, इसकी ताबीर खुलकर सामने आ जाती और नामालूम बातें भी मालूम हो जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद होते और जहन में तरह तरह के ख्यालात गूंजने लगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा को सारा हाल सुनाया, दिल पर जो बीत रही थी वो भी बताई। खदीजा ने सारी बातें तवज्जो से सुनी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंध गई। यहाँ ये हमें बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा हाल अपनी बीवियों को सुनाते हैं, लेकिन जो आज के मर्द है वो बीवियों से बातें हाल नहीं सुनाते। उनको लगता है कि अगर हम बीवी को सुनाएंगे ये ठीक नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अगर आपको कुछ भी होता है, कुछ भी सुनाना होता है, तो अपनी बीवी से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उसको अपने दिल का हाल सुनाइए। मेरे सरताज, आप फ़िक्र न करें, आप जैसे पर शैतान कहाँ रह पा सकता है। इस साल रमज़ान आया तो फिर आप सल्लम गारे हिरा चले गए, हर चीज़ से कट कर गौरो फ़िक्र और इबादत में लग गए। किसी वक्त घर वाले भी आ जाते, वो आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और आप सल्लम के लिए कुछ खाना पानी रख जाते। गरीब मोहताज भी आते रहते और आप सल्लम की सखावत से सहराब होते। यूं ही रमज़ान के कुछ दिन गुजर गए। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आराम कर रहे थे। सुबह का वक्त था। अचानक एक फ़रिश्ता दिखाई दिया, इंतहाई हसीन और जमील फ़रिश्ता, हाथ में रेशम का एक टुकड़ा था। बोला, इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए। फरमाया, माँ इक़रा, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जिस्म मुबारक को भींच रहा हो, फिर छोड़ दिया और कहा, इक़रा, पढ़ो। फरमाया, माँ इक़रा, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर महसूस हुआ जैसे वो जिस्म मुबारक को भींच रहा हो, फिर छोड़ दिया और कहा, इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ वो फिर जिस्म मुबारक को भींचेगा और इस बार और ज़ोर से भींचेगा। फरमाया, क्या पढ़ूँ? माज़ा इक़रा, फरिश्ते ने कहा,
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق 5 سے 1 آیات۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، پڑھتے ہی یاد ہو گئی، ذہن پر نقش ہو گئی۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہے، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے۔ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم کانپ رہا تھا، دل میں بار بار خیال آتا۔ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے، ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئی۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبیوں کے جو خواب تھے وہ بھی وہی ہی ہوتی تھی۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا تھا، میں جبرائیل امین ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف دیکھتے، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائے، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے یہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں آدمی دوڑایا لیکن نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف سے لرزتے ہوئے، پسینے میں نہائے ہوئے، آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اڑھا دو، مجھے کچھ اڑھا دو۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھبرائیں، دل میں خیالات امڑنے لگے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا تب لرزہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی آفت آ پڑی؟ جب کچھ سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا، جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہ، میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، بولی، میرے چاچا کے بیٹے خوش ہو جائیے، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس امت کے نبی ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے قصوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دور ہوئی، چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل جوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لی اور سو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے سوچا، چلیے چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھے، شاید وہ کچھ بتائے۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے، مختلف مذاہب کو انہوں نے پڑھا تھا، بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیتا تھا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا، انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ آئی، ان کو سارا ماجرا سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا، سب کچھ سن کر وہ بولے،
پاک ہے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ ختیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی نامانوس رازدار ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بخدا محمد اس امت کے نبی ہوں گے۔ ان سے کہو ڈرے نہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں کرتے رہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا لوٹ کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو میرے سرتاج، مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو کیسی عزت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھی سب بیان کی۔ آخر میں کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دم وہ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گئے۔ دیکھتے ہی بولے میرے پیارے بھتیجے ذرا مجھے بھی سناؤ تو تم نے کیا کیا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک ساری داستان سنا دی۔ پوری داستان سن کر ورقہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس سے صاف ظاہر ہے اللہ نے تمہیں منصب رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ بلا شبہ یہ وہی نامانوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے تم نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میری قوم کے لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ ہاں یقیناً ایسا ہوگا۔ جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں تمہاری ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرح بڑے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آئے تو بہت فکر مند اور اداس تھے۔ بار بار سوچتے اگر میرے کمزور کندھوں پر نبوت کا بار آ پڑا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں؟ یہ لوگ تو بھڑک رہے ہیں، حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہے، بتوں کے پرستار ہے، بدی کے علمبردار ہے، نیکی سے برسر بیکار ہے، پھر غضب ہے، اس پر انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے نامانوس موسیٰ علیہ السلام کہا تھا، اور جس نے آنے پر ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی تھی۔ انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل نہ آئے علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبریل علیہ السلام کیوں نہ آئے؟ جبریل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبرائیل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی کچھ یہی حال تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت فکر مند ہوئی، رات و دن غم میں گھلنے لگی، لیکن ضبط سے کام لیا، دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا، جہاں تک ہو سکا تسلی دی، جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار ہرا جانے لگے، دن رات وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے اے میرے رب، تو نے مجھے اب نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دھک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کود کر جان دے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیتے، حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وہی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، یکایک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا۔ کیا یہ کانپنا اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا اسی جیسا تھا؟ خوف و گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی،
خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے، فرمایا مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک چادر ڈال دی گئی کہ اتنے میں وہی فرشتہ وہی لے کر آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فاکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنا دل پاک رکھو، شرک کی ناپاکی سے الگ رہو۔ یہاں پہ سورہ مدثر کی آیات لکھی گئی ہے مگر اس پہ زبر زیر کچھ نہیں ہے، معاف فرمائیے اگر غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا، طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے، سارے خطرے جاتے رہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بھر آئی، وہی کا انتظار تھا وہی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وہی آئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی، مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وہی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، بولے یہ تو خوب نبی ہے، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے تمہارا رب تم سے روٹھ گیا، اسی لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ وہی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا طبق نازک پر تیر کا کام کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وہی لے کر آئے۔ اس ٹائم سورہ ضحیٰ کی پوری آیات آئی تھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی، جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے۔ جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرے، نہ کسی سائل کو جھٹکے، اور اپنے رب کی اس نعمت کا چرچا کرتے رہیے۔ اللہ، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کیا کریں، کس طرح کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کس طرح وضو کرے، کس طرح نماز پڑھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ سوال ہے یہاں پہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا کس نے سکھایا؟ جبریل امین علیہ السلام نے۔ اچھا، نماز کس نے سکھایا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے۔ باقی کا کل پڑھتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت و تندرستی دے، آمین وخد الحمد للہ رب العالمین۔